बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामत रमज़ान व अक़ामत सलातहा व अताअत ज़ौजहा दखलतिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुशाहिदीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और आज 23वां रमज़ान है। हम सब अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक खूब मुबारक हो। आज की हमारी मजलिस का उन्वान है ख़वातीन और रमज़ान। इस मौजू पर हम कुछ मुख्तसर और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे मुकम्मल होकर ये 3रा अशरा है। हदीस मुबारक में रमज़ानुल मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अशरों में तक़सीम फरमाया है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा आग से छुटकारे का, यानी जहन्नम से छुटकारे का। कि पहले अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों और बंदियों पर खूब रहमतें नाजिल फरमाते हैं। फिर दूसरे अशरे में अल्लाह पाक अपने बंदों की खूब मग़फ़िरत फरमा देते हैं और तीसरे अशरे में गुनहगार से गुनहगार बंदों को भी, अगर वो बंदे तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह पाक उनको भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। बहरहाल ये रमज़ानुल मुबारक का 3रा अशरा है जो आग से खलासी और जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। रमज़ानुल मुबारक का मकसद दिलों की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ का हो जाना। और रमज़ानुल मुबारक जिस तरह मर्दों के लिए है, इसी तरह औरतों और ख़वातीन के लिए भी है। लिहाजा आज की इस मजलिस में हम ख़वातीन के लिए कुछ ज़रूरी बातें पेश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की जो बड़ी बड़ी और अहम इबादतें हैं, जैसे रोज़ा, नमाज तरावी, एतिकाफ़, शब क़द्र, तो माशाअल्लाह रोज़ा और नमाज तरावी तो अब तक हम पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रोज़ा फ़र्ज़ है रमज़ानुल मुबारक का और रोज़े की बड़ी फ़जीलतें हैं। कुरान और हदीस में, हदीस पाक में, हदीस कुदसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। दूसरी हदीस पाक में है कि जन्नत के बहुत सारे दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े का नाम रय्यान है, बाबुर रय्यान, और बाबुर रय्यान उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ा रखने वाले हजरात ही जन्नत में दाखिल होंगे। ला यदखुलु मिन्हु इल्ला स्साइमून। नमाज तरावी, इसकी भी बड़ी फजीलत है। मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि अल्लाह ताला नमाज तरावी की बरकत से पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अब आइए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 2 इबादतों के बारे में हम सुनते हैं और मुख्तसर सुनते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक अहम इबादत शब क़द्र की इबादत है और दूसरी बड़ी इबादत एतिकाफ़ की इबादत है। शब क़द्र के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में बहुत सारी फ़जीलतें आई हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि शब क़द्र की इबादत का सवाब 1000 महीनों से भी ज़्यादा है। और 1000 महीनों को अगर हम काउंट करें और शुमार करें तो 1000 महीने 83 साल 4 महीनों के बराबर होते हैं। लिहाजा अगर कोई बंदा या बंदी शब क़द्र में जाग कर इबादत करते हैं तो उनके नामे अमल में 83 साल 4 महीनों की इबादत का सवाब लिखा जाएगा।
اسی شب قدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ زندگی بھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم صرف ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ پاک اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 دیواریں حائل کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک اور اس کی تمام عبادتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً اس آخری عشرے میں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے متعلق ہم کچھ ضروری باتیں سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے خواتین اسلام کی خدمت میں کہ رمضان المبارک میں ہم سادگی کو اختیار کریں، کچن کے معاملات میں ہم سادگی کو اختیار کریں کہ افطار میں، کھانے میں، سحری میں دسترخوان پر کھانوں کا بہت سارا ڈھیر نہ لگا دیں، بلکہ مختصر اور سادہ سیدھا جو بن سکے وہ تیار کر کے دسترخوان پر لگائے، اور زیادہ وقت اپنا کچن میں اور بہت زیادہ انواع اور اقسام کے کھانے بنانے میں ضائع نہ کریں۔ اسی میں سہولت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ بلکہ ہمارے علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے ہی لہسن، پیاز، مرچ، مسالہ تیار کر لیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہمارا زیادہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ لہسن، پیاز، مرچ وغیرہ تیار کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہی وقت اگر ہمارا بچ جائے گا تو عبادت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور دوسری عبادتوں میں آسانی سے گزرے گا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ خواتین اسلام کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو کوئی بندہ یا بندی قرآن پاک کے ایک حرف کی بھی تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور حضور پاک فرما رہے ہیں والحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو ہر نیکی کا ثواب اور ہر نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو کوئی نفل کی عبادت کرے تو نفل کا ثواب اسے فرض کے برابر ملتا ہے۔ ایک فرض اگر ادا کرے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اسے ملتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت پر بھی ایسے ہی بے شمار نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھی جائے گی۔ تیسری بات، خواتین اسلام کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ زبان کے گناہوں سے، آنکھ کے گناہوں سے، کان کے گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، غلط چیز کی طرف دیکھنے سے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو کوئی بندہ یا بندی رمضان المبارک میں جھوٹ کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، اگر کوئی جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے۔ ایسے ہی غیبت اور چغلی، غیبت اور چغلی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت اور چغلی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات جو ہم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس کے اندر اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت اور چغلی ہے، ورنہ اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تب تو وہ بہتان ہے، اور اس کا گناہ تو اور زیادہ بڑا ہے،
اس لیے خواتین اسلام، ماں و بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو غیبت، چغلی اور جھوٹ سے بچائے رکھیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کو بہت شدت سے روزہ محسوس ہونے لگا اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں سے کہو کہ اس پیالے میں قے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھی ان کے پاس بھیجا، ان سے قے کروائی گئی تو قے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکل آیا۔ لوگ حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے تو حلال کھانے سے روزہ رکھا لیکن روزے کی حالت میں حرام گوشت کھایا، کیونکہ قرآن پاک میں خود ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار اور حرام گوشت کھائے؟ یعنی کہ چغلی اور غیبت کرنا یہ حرام اور مردار گوشت کھانے کی طرح ہے۔ لہذا ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ چوتھی بات، خواتین اسلام سے یہ بھی درخواست ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے اور بہت اہم عشرہ ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور تلاوت میں گزاریں، نہ کہ بازاروں میں گزاریں۔ بہت سی خواتین اس آخری عشرے میں عید کی تیاری کے لیے زیورات، ملبوسات، کپڑے، چوڑیاں وغیرہ خریدتی ہے اور اپنا وقت برباد کر دیتی ہے، جبکہ اس آخری عشرے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آخری عشرے میں اعتکاف ہے اور اس آخری عشرے میں آخر کی جو رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، عید سے پہلے والی رات، وہ رات تو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات ہے۔ اس انعام والی رات میں تو پورے مہینے کا ثواب اور نیکیاں اللہ پاک اس آخری رات میں عطا فرماتے ہیں، جبکہ بہت ساری خواتین کل کی عید پوری کرنے کے لیے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے بازاروں میں اور مارکیٹوں میں نکل آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس رات کو بازاروں کی زینت بنا دیتے ہیں اور اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں اور بندیوں کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ماں و بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنا وقت اپنے گھروں میں گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، نہ کہ بازاروں میں گزاریں۔ پانچویں بات خواتین اسلام کی خدمت میں کہ خواتین اسلام اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور دیکھ ریکھ کریں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اور مائیں یہ تو اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہے کہ اولاد ماں کے طرز عمل کو دیکھتی ہے تو ماں سے سیکھتی ہے، اور ماں ہی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرے، انہیں نماز کی تاکید کرے، روزے کی تاکید کرے، تلاوت قرآن کی تاکید کرے۔ ماں کی اچھی یا بری خصلت کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ خواتین اسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کسی وقت پیش آیا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بازار لے گیا اور ایک دکان پر کھڑا ہوا تو اسی دکان سے اس کے بیٹے نے کوئی چیز اٹھا کر چوری سے کھا لیا۔ باپ نے دیکھا تو بڑا غصہ ہوا، افسوس کیا، اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہمارے بچے نے، ہمارے بیٹے نے یہ غلط حرکت کیا ہے کہ چوری سے اس نے کھا لیا ہے، ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں، کیا تم سے کوئی ایسی بات، ایسی حرکت ہوئی تھی؟ تو بیوی نے یاد کیا، اسے یاد آیا اور اس نے کہا کہ ہاں، ایک وقت جب میں امید سے تھی اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو پڑوس والوں کے گھر کے صحن میں جو بیر کا درخت ہے، اس درخت کے بیر میں نے بغیر اجازت اور چوری سے کھا لیے تھے۔ شاید یہ اسی کا اثر ہے کہ اس بچے پر اس چوری کے کھانے کا اثر پڑا۔
بہرحال اس واقعے کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ جیسی ماں کی عادت ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے، وہ صفت اور اس عادت کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم گھر میں تلاوت کریں گی، عبادت کریں گی، تو ہماری تلاوت اور عبادت کا اثر ہمارے بچوں پر، ہماری اولاد پر پڑے گا، چاہے مائیں ہوں، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، وہ جو بھی عبادت کرے گی، تلاوت کرے گی، اس کا اثر گھر کے بچوں پر ہوگا۔ اس لیے خواتین اسلام سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو دین کی باتیں سکھائیں۔ خواتین اسلام کی خدمت میں آخری بات اور آخری پیغام کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے آنے پر اس کا استقبال کرتی ہے، گھروں کی صاف صفائی کرتی ہے، اور اسی طرح عید الفطر کے لیے عید کی تیاری کرتی ہے، گھروں کی زیب و زینت کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک میں ہم اپنے دلوں کی بھی صفائی کر لیں، ہم اپنے باطن کو بھی پاک کر لیں کہ عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے آپ کو صاف کر لے۔ اگر رمضان المبارک کی عبادت، تلاوت اور نیک کاموں کے ذریعے اپنے ظاہر اور باطن کو ہم نے صاف کر لیا، پاک کر لیا، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی پاکی اور عبادت کا اثر ہمارے اوپر سال بھر رہے گا، اور سال بھر ہم وہ عبادتیں کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے گا جو کچھ ہم نے رمضان المبارک میں کیا ہے۔ اور ایک آخری گزارش کہ جس طرح ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھا، تو اسی طرح رمضان المبارک کے بعد، بلکہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں کبھی بھی ہم 6 نفلی روزے بھی رکھ لیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد، شوال کے مہینے میں کبھی بھی 6 نفلی روزے رکھ لے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھا۔ اس لیے نفلی روزے بھی رکھ لے، شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے اس رمضان المبارک کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک اور عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔